अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिव्यू के साथ मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में कई महाज गर्म हैं। किस महाज पर बात की जाए, आज के रिव्यू में देखेंगे। सियासत, आइन और इस वक्त अवाम के मसाइल पर कौन कौन बात कर रहा है और कहां पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि उसको हल किया जाए। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह सीनियर सियासतदान इजाज़ुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम इजाज़ुल हक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त बहुत सारे महाज हैं जो सरगर्म हैं, लेकिन आप कहीं पर भी नहीं हैं। कभी माजी में ये होता रहा है और माजी करीब में भी ये था कि आप कभी मुज़ाकरात का हिस्सा होते हैं, कभी आप इत्तेहाद का हिस्सा होते हैं और कहीं पर आप कहीं कोई फ्रीक होते हैं, लेकिन इस वक्त आप नज़र नहीं आ रहे। उसकी क्या वजह है? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि वाकई में बहुत से महाज खुले हुए हैं जैसे आपने कहा, और हर चीज़ का एक माहौल होता है। जब वो माहौल बन जाए तो फिर आप उसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं। हम पार्लियामेंट के अंदर हैं और पार्लियामेंट के अंदर जो भी इश्यूज़ होते हैं उस पर बात भी होती है और उसके अंदर हम कोशिश भी करते हैं कि मामलात को सही तरीके से चलाया जाए। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में मेरा ख़्याल है कि जब सारे फरीक तैयार ना हो बातचीत पे, तो उसमें आप अपना कोई किरदार अदा नहीं कर सकते। सोए हुए बच्चे को तो कोई मुंह भी नहीं चूमता उसका, जब तक वो रोए ना तो उसको माँ जो है वो दूध भी नहीं पिलाती। तो मौजूदा सूरत हाल में तो मतलब अब एक तरफ़ा बल्कि दो तरफ़ा कह लें महाजराई का माहौल बनाया हुआ है और किसी को इस बात का एहसास नहीं है कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या मुश्किलात हैं। हमारी सिक्योरिटी के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से, अभी जो हाल ही में ईरान में हुआ उसके क्या रिप्रिकॉशंस होंगे पाकिस्तान के ऊपर। ये बहुत अच्छी बात हुई कि वज़ीर आज़म ने एक बर वक्त मीटिंग बुलाई और तमाम कम से कम इत्तेहादियों को बुलाया। बल्कि मैंने उस मीटिंग में ये कहा था कि ये एक ऐसा इशू है जिसमें अक्रॉस द बोर्ड एक कंसेंसस होना चाहिए, और अगर आप इस इशू पर अपोजिशन को भी बुलाते यानी पीटीआई के अरकान को जो पार्लियामेंट के अंदर हैं, तो मेरा ख़्याल है एक और अच्छा पैगाम जाता, जिसका नतीजा ये निकला कि अगले दिन पार्लियामेंट के अंदर पहली मरतबा मैंने अपनी तकरीर में जो पार्लियामेंट में की थी उसमें भी मैंने कहा कि पहली मरतबा मौजूदा पार्लियामेंट की तारीख के अंदर एक ऐसा माहौल देखने को मिला जिसमें लग रहा था कि 25 करोड़ अवाम जो है वो यकजा खड़े हुए हैं, एक होकर खड़े हुए हैं और पाकिस्तान के लिए एक होकर आवाज़ उठा रहे हैं। अब अगले जो मामलात हैं आपने बात कर ली। मैं ज़ाहिर है लेटर ऑन बात करना चाह रही थी, लेकिन आपने डिस्कस किया कि ईरान में इस्माइल हानिया का जो कत्ल हुआ इसके ऊपर बात की जा रही है, उनकी शहादत के ऊपर बात की जा रही है। तो उस पर आप क्या समझते हैं कि अब खित्ते पर इसके क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए, ये तो अब तक पाकिस्तान की जो वज़ीर आज़म से मैंने कहा था कि उनको जो मैंने तजवीज़ दी थी वो मैं यहाँ रख देता हूँ कि इस वक्त एक नेशनल कंसेंसस की ज़रूरत है और मैंने ये तजवीज़ दी थी कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाकर उसमें तमाम जमातों को दावत दी जाए और उसके बाद एक मुश्तरका लाएअमल पाकिस्तान को बनाया जाए, क्योंकि इसका जो फॉल आउट होगा अगर ईरान पर हमला होता है या ईरान हमला करता है, वो पाकिस्तान उसके बाहर नहीं होगा, पाकिस्तान भी उसकी लपेट में आएगा। अगर कोई होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया जाता है, कोई ऑयल के आने जाने में, कार्गो के आने जाने में कोई मुश्किलात पेश आती हैं, उसमें भी सारा वज़न जो है वो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे भी आ सकता है और दीगर मामलात जो हैं वो भी ख़राबी की तरफ जा सकते हैं। तो इस पर भी एक मुश्तरका लाएअमल बनाने की ज़रूरत है। मैं तो नहीं कह सकता कि हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। मैं तो ये कह सकता हूँ कि मीटिंग बुलाई जाए, हुकूमत मीटिंग बुलाए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, ताकि तमाम स्टेक होल्डर्स उसके अंदर मौजूद हों और तमाम जमातों को, चाहे वो दाएँ बाजू की हैं बैठती हैं या बाएँ बाजू में बैठती हैं, उन सब को बुलाकर, उनकी लीडरशिप को बुलाकर एक कंसेंसस इवॉल्व करके एक मुश्तरका लाएअमल का ऐलान किया जाए।
رائٹ، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے اور کھل کر دے رہا ہے، اور ایران نے بھی اپنی پوزیشن لے لی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں وہ کسی صورت بھی اب اس کا جو بدلہ ہے وہ لینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو اس صورت میں جو بھی صورتحال ہوتی ہے، پاکستان کو اگر امریکہ ظاہر ہے اسرائیل کے ساتھ ہے تو پاکستان خاموش رہے، ایران کا ساتھ دے، یہ بڑا اہم ہے کہ آپ کہاں پر کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں۔ اسی لیے میں نے یہ کہا کہ آپ تمام سٹیک ہولڈرز کو بلا کر اس پر غور کریں، کیونکہ اس وقت جو شرازہ بکھرا ہوا ہے نا وہ تمام مسلم ممالک کا بکھرا ہوا ہے۔ عرب لیگ جو ہے نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے، جی سی سی کے ممالک جو ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، او آئی سی جو ہے وہ ایک ناکارہ سی تنظیم بن کر رہ گئی ہے جس کا کوئی سوائے ریزولوشنز پاس کرنے کے اور کچھ بھی کام نہیں رہ گیا۔ اور ہمارا سب سے بڑا جو سیٹ بیک ہوا اس اتحاد امہ کو، وہ سیٹ بیک ہوا ہے یہ جو ابراہیم اکارڈ تھا، جس میں پچھلی ریپبلکنز کی جو حکومت تھی ٹرمپ کی، اس نے بڑا اس پہ پریشر ڈالا تھا سعودی عربیہ پہ بھی اور یو اے پہ بھی اور دیگر جی سی سی کے ممالک پہ، جس میں بہت سے ممالک نے اس ابراہیم جو ایکارڈ تھا اس کا حصہ بن گئے اور انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ اب اسرائیل کو انہوں نے تسلیم کر لیا، ایک طرف غازہ کے اندر جو ہے وہ درندگی ہو رہی ہے، اسٹیٹ ٹیررزم ہو رہا ہے، بچوں کو، خواتین کو، بزرگوں کو، سب کو مارا جا رہا ہے وہاں پر۔ اور میرا خیال ہے کہ تاریخ میں جو ہماری زندگی میں جو تاریخ آئی ہے پاکستان بننے کے بعد، یا تو کشمیر میں اٹراسٹیز ہوئی ہیں، اسٹیٹ ٹیررزم ہوا ہے، ریاستی دہشت گردی ہوئی ہے، اور یا اسرائیل میں ہوئی ہے، لیکن اسرائیل تو اب اس دفعہ 4 قدم اور بڑھ چکا ہے۔ اور جب فلسطین کے اندر، اور میں کیا تھا، جب نیتن یاہو جو پرائم منسٹر ہیں اسرائیل کے، جب گئے امریکہ میں اور کانگریس سے خطاب کیا جہاں ان کو 53 دفعہ یعنی اسٹینڈنگ اویشن ملا ہے، یعنی ہر جملے کے بعد وہ سب کھڑے ہو کر تالیاں مارتے تھے، اس وقت مجھے یہ خدشہ ہوا تھا کہ اب اسرائیل نے کوئی بڑا قدم اٹھانا ہے، اور بلایا ان کو وہاں گیا تھا ایک پیس ایکارڈ کے لیے کہ اس خطے کے اندر امن کس طرح قائم کیا جائے، لیکن وہ ہوا یہ کہ حکومت ان کی امریکہ کی ایک طرف تھی اور پبلک ایک طرف تھی۔ آپ نے دیکھا کہ آج بھی وہاں بڑی یونیورسٹیز کے اندر جی پروٹیسٹ ہوتا ہے، بالکل فلسطینیوں کے حق میں جی بالکل پروٹیسٹ ہوتے ہیں، بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوتے ہیں، جو بڑی بڑی مارچز ہوتی ہیں تمام غیر مسلم ممالک کے اندر، یورپ میں لے لیں، یو کے اندر لے لیں، امریکہ کے اندر لے لیں، پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں اور لوگ باہر بھی نکل رہے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن مسلم ممالک کے اندر کہیں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ زیادہ تر میں تو کنگ شپ ہے، وہاں پہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے، اور ڈکٹیٹرشپ میں تو کوئی باہر نہیں نکل سکتا۔ تو اگر یہ ریپبلکنز کی گورنمنٹ چینج نہ ہوتی تو سعودی عربیہ اور پاکستان پہ بھی بہت پریشر تھا۔ ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ واپس آ رہے ہیں، ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے، اور پاکستان میں بھی کچھ حلقے تو اپنی جیت اس کو قرار دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پاکستان کی بھی سیاست جو ہے وہ ایک بار پھر تبدیل ہو جائے گی۔ یہ بات تو آپ کی صحیح ہے، کسی حد تک تو یہ بات صحیح ہے، لیکن دیکھیں مجبوری ہماری ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ایک مشترکہ لائے عمل کی ضرورت ہے، محاذرائی کی ضرورت نہیں ہے، آپس میں مطلب دست و گریبان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ فیصلے ہیں جو اس قسم کے کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ پاکستان کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہوں گے آنے والے ٹائم میں، جی بالکل، جس میں آپ نے اپنی معیشت کو بھی درست کرنا ہے، اور جب تک آپ اپنے پیروں پر نہیں کھڑے ہوں گے، آپ کو کوئی آپ سے کھل کر ہاتھ نہیں ملائے گا۔ آپ ایک وزیر اعظم نے ایک دفعہ کہا تھا، جس کا ہم مذاق بھی اڑا رہے تھے، کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، یعنی کہ ایک طرف ہم ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہوں اور دوسری طرف ہم کہیں نہیں جی ہم تو ٹکر جائیں گے، تو یہ بڑا مشکل باتیں ہوتی ہیں۔ جی بالکل، تو پاکستان میں وہ پوٹینشیل کو ہم یوٹیلائز نہیں کر رہے ہیں۔ پاکستان کی اندر جو قوت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسائل دیے ہوئے، ہم ان کو استعمال کرنے کے بجائے آپس میں لڑ جھگڑ کر دوسروں کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو
ڈیسٹیبلائز کریں. جی ٹھیک ہے. اچھا دوسری طرف جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم سب کو مل کر بیٹھنا ہے، اور مل کر بیٹھنے کے لیے اس وقت ایک ایسی سیاسی قوت ہے جس کا وجود ہے بھی اور نہیں بھی ہے. اب اس کے ساتھ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے. بانی پی ٹی آئی جو کہ اس وقت جیل میں ہے، اب انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات. پاکستان میں سیاست میں کچھ بھی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کا کردار کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، آپ سے تو بالکل بھی نہیں ہے. لیکن پھر بھی اس وقت کیا بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہتی ہے؟ بظاہر تو نظر نہیں آ رہا، کیونکہ آخری جو پریس کانفرنس ہوئی تھی، اگر میں کہہ سکوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ ترجمانی کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی یا آرمڈ فورسز کی، تو اس پریس کانفرنس کے بعد تو نہیں لگ رہا کہ مہاجرائی کوئی راستہ نکلے گا بات چیت کا. لیکن دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ بات چیت کا کہنا اور بات ہے اور کرنا اور بات ہے. یعنی آپ ایک طرف تو یہ کہیں کہ جی آپ لڑ جائیں گے، مر جائیں گے، اور دوسری طرف آپ کہیں جی ہم سے بات چیت کریں، تو وہ تو ممکن نہیں ہوتا. میں ایگزامپل ایک دیا کرتا ہوں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ویلڈ ایگزامپل ہے اپنی ایکسپیرینس سے، کہ 1999 میں جب مارشل لاء لگا تھا اور اس وقت وزیر اعظم نواز شریف کو اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا، تو وہ بھی تقریباً 1.5 سال کے قریب اٹک قلعے میں اور دیگر جیلوں میں رہے تھے. لیکن جب تک انہوں نے خود یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ ہاں اب وقت آ گیا کہ میں بات چیت کر کے کوئی راستہ نکالوں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا. اور جب انہوں نے فیصلہ کر لیا تو معاملات آگے چلے تھے. تو اسی طرح جو بانی پی ٹی آئی ہیں، جس دن وہ فیصلہ کریں گے کہ ہاں اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں کی، کوتاہیوں کی کا ازالہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اور مذاکرات کرنے ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی راستہ نکل آئے گا. رائٹ. ابھی ایک حال ہی میں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے بانی پی ٹی آئی نے، اور یہ کہا ہے کہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اسٹیبلشمنٹ کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. تو براہ راست کیسے مذاکرات ہوں گے؟ حکومت کے درمیان مذاکرات تو ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی ہوگی کہ جس کے اوپر بانی پی ٹی آئی مذاکرات کریں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ زیادہ تر ہوئے اس وقت ملک کے اندر مارشل لاء تھا. جمہوری ملکوں کے ہوتے ہوئے بہت کم ایسا ہے کہ اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات ہوئے ہوں. ہاں پچھلی جب رجیم چینج ہوا تھا اس وقت کچھ اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار نظر آیا تھا بیچ میں، جو کہ زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اتنی پذیرائی تو نہیں ملی، لیکن ایک حکومت جو ہے وہ چلی گئی. مطلب وہ نمایاں تھا کہ یا تھوڑا سا اپنے آپ کو انہوں نے ایکسپوز کیا تھا. اب معلوم نہیں کہ بیچ میں بات چیت کرنے والے کون تھے کون نہیں تھے، لیکن وہ اس وقت ہوا تھا. لیکن ماضی میں جب نواز شریف صاحب سے یا محترمہ کی والدہ کا باہر جانے کے لیے یا دیگر مذاکرات جو ہوئے تھے، وہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت مارشل لاء کی حکومتیں تھیں اور اسٹیبلشمنٹ مارشل لاء میں حکومت کر رہی ہوتی ہے، تو ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے. اب میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ فریق بنے گی موجودہ صورتحال میں. کوئی نہ کوئی اس سے ہٹ کر یا کوئی ایسا ماحول بنانا پڑے گا جس میں پہلے حکومت اور اپوزیشن کچھ نکات پہ اکٹھی ہو اور پھر اسٹیبلشمنٹ کو بھی بیچ میں، جس طرح میں نے کہا کہ نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ بلا کر جو ریپریکشنز ہے ابھی موجودہ ایران والے معاملے کے دیکھنے کے لیے سب کو ایک ٹیبل پہ بٹھایا جائے اور اکٹھے بیٹھیں اسٹیک ہولڈر ہیں، تو اس طرح کوئی راستے جو ہے وہ پھر بیچ میں سے نکلیں گے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ بات بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یا یہ ماحول اسی تناؤ کا شکار ہی رہے گا جیسا ہے، یا کوئی بات بن جائے گی؟ دیکھیے یہ تو سارا ڈپینڈ کرتا ہے نا، اس پہ میں کوئی پریڈکشن تو نہیں دے سکتا کہ جی ایسا ہو جائے گا یا ایسا ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ فوری طور پر وہ سمجھیں کہ اب وقت آ گیا تو وہ انیشیٹو لے لیں گے. میرا تو ان کے ساتھ کوئی رسائی نہیں ہے نا کہ میں کہہ سکوں کہ بھئی ہاں میری ملاقات ہوئی اور مجھے لگتا ہے کہ ایسے ہو جائے گا. لیکن اس وقت تو ہم جو دیکھ رہے ہیں اس کو ریفلیکٹ کر سکتے ہیں. جیسا آپ نے پہلے مجھے پوچھا، میں نے کہا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس اور اس میں جو ذکر ہوا اس میں مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی ایسی راستہ نکلے گا جہاں ان کی آپس میں بات چیت ہو سکے.
جی ٹھیک ہے. تو پھر یہ اگر اسی طرح سے سیاسی کشیدگی رہتی ہے اور اسی طرح کا ماحول رہتا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے، بہت سارے پی ایم ایل این کے رہنما اب تو کہہ رہے ہیں کہ پریشر ہے، بیرونی پریشر بھی ہے اس وقت کہ اور یہاں پر بھی سہولت کاری موجود ہے بانی پی ٹی آئی کے لیے. تو یہ کیا کہ سیاست میں ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے کہ جو اپوزیشن میں چلا جاتا ہے یا جو اس طرح اس سچویشن میں ہوتا ہے اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں معاملات ہوتے ہیں، اندرونی معاملات ان کے ساتھ بھی انگیج اس کو بھی کیا جاتا ہے اور ہے ابھی انگیج کہیں نہ کہیں کیا ہوا ہے؟ یعنی وہ تو جو اشارے دے رہے ہیں وہ تو پاکستان کے کورٹس پہ اشارے دے رہے ہیں نا کہ جو ان کے کیسز جو ہے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، تو اس لیے شاید حکومت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہو کہ ان کو سہولت کاری ہو رہی ہے. ویسے مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی سہولت کاری ہو رہی ہے، لیکن کچھ فیصلے ایسے آئے ہیں جن سے عجیب و غریب میسج جو ہے وہ باہر جا رہا ہے، اور کچھ تقریریں ایسی ہوئی ہیں جس سے کہ ایک محاذرائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نظر آتی ہے عدالتوں کی، جو نہیں ہونی چاہیے موجودہ صورتحال میں. تو یہ جو پولیٹیکل دیکھیں نا، جو پولیٹیکل خلا پیدا ہوگا، ویکیوم پیدا ہوگا، یا ہمارے نیبرز کے ساتھ ریلیشن شپ میں کوئی ویکیوم پیدا ہوگا، خلا پیدا ہوگا، تو کوئی نہ کوئی تو اس کو بھرے گا نا پھر. تو جیسے جیسے آپ کے تعلقات خراب ہوں گے، انٹرنل ڈی اسٹیبلٹی ہوگی. بہت سے ایسے پاکستان کے دشمن ممالک ہیں جو چاہتے ہیں پاکستان اسٹیبلائز نہ ہو، تو ہم اگر ان کے ہاتھوں میں کھیل جائیں، ہمیں پتہ بھی نہ لگے کہ ہم ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. اس میں میں ابھی نام نہیں لیتا، لیکن کوئی بڑا ملک بھی ہو سکتا ہے، کوئی چھوٹے ملک بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ہمارے پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں جن کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کمزور ہو، اور ہم اپنے آپ کو دن بدن کمزور کرتے جا رہے ہیں. یہاں پہ پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک، مزید بات کریں گے بریک کے بعد. کیپ واچنگ. ویلکم بیک. بات کر رہے ہیں ہم، اعجاز الحق صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اس وقت سیاست میں کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا مذاکرات جو ہونے جا رہے ہیں، کیا ان پر کوئی نتیجہ خیز ثابت ہو سکتے ہیں، اور کس فریق کی کیا خواہش ہے، یہ خاص کر ان سے بات کرتے ہیں. اچھا، کیا وجہ ہے کہ ابھی تک بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی بات بن نہیں پائی، مذاکرات شروع ہی نہیں ہو پائے؟ آخر وجہ کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی لچک کا مظاہرہ نہیں کر رہے، کسی بات پر نہیں آ رہے، یا پھر دوسری طرف کا جو فریق ہے وہ ہی بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے؟ جیسے آپ نے پہلے کہا کہ وہ تو شاید بات کرنا ہی نہیں چاہ رہے، لیکن بانی پی ٹی آئی کا رویہ کیا ہے؟ وہ جس قدر انہوں نے ایک اسٹریٹ پوزیشن لے رکھی ہے، وہ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں، جو حقیقت ہے وہ یہ ہے، جو حقیقت ہے اس کا ذکر کریں نہ کریں، کہ 9 مئی کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو کچھ ہوا، جس طرح سے تنصیبات پر حملے کیے گئے، مطلب 80 جگہوں پہ ایسی تھیں جہاں پہ فوجی تنصیبات تھیں جہاں پر حملے ہوئے. ہم تو صرف دیکھتے ہیں نا جناح ہاؤس لاہور میں، کور کمانڈر ہاؤس دیکھتے ہیں اور جی ایچ کیو دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ ہر شہر میں جہاں کنٹونمنٹ تھے وہاں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوئی تھی، اور یہ ایسا پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. تو لازمی بات ہے اس سے غم اور غصہ تو ہوتا ہے جب یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو ادھر پہ دوسری طرف اگر کوئی مذاکرات ہونے تو ان کو کوئی انیشیٹو لینا پڑے گا. ان کے تمام ممبران جو ہیں قومی اسمبلی کے، ان کے ہر کسی کے ساتھ رابطے ہیں. یہ کہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہے یا فلاں، ہر کسی کے ساتھ رابطے ہیں، اور اچھے رابطے ہیں، مطلب مثبت رابطے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر بھی پارلیمنٹ کے باہر بھی. اور اگر وہ چاہیں تو راستہ بیچ میں سے نکال سکتے ہیں. اچھا، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کے اراکین پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، ان سب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا رابطہ ہے اور اچھے ریلیشن شپ ہیں ان کے ساتھ، اور پھر رکاوٹ کچھ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں اور یہ تعلقات بحال ہوں بانی پی ٹی آئی. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جیل میں ہی رہیں. جو یہ کانسیپٹ آتا ہے وہ ٹھیک ہے؟ نہیں، اس پہ تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ جب آپ کہیں بیٹھے ہوتے ہیں، پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں، الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کا کسی نہ کسی کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ میرے علم میں جو بات ہے کہ وہ ہر کسی کے رابطے ہیں، اور ان کے جو چیف منسٹر ہیں وہ تو منسٹر آف انٹیریئر کے ساتھ بھی میٹنگز کر چکے ہیں، اور جو پرائم منسٹر کے ساتھ بھی میٹنگز کر چکے ہیں. تو یہی رابطے اسی قسم سے ہوتے ہیں نا. ان کے ممبران جو ہیں ان کے بھی رابطے ہیں اسی طرح سے
کوئی اسپیکر کے تھرو، کوئی دوسرے باہر کے لوگوں کے تھرو. تو رابطوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان رابطوں سے کوئی مثبت نتائج نکل آئیں گے. مثبت نتائج اس وقت نکلیں گے جب یہ سمجھیں گے کہ ہاں وقت آ گیا ہے کہ ہمیں معاملات کو آگے لے کر چلنا چاہیے. رائٹ. اب آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ کبھی آپ پی ٹی آئی کے بھی اتحادی رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ 9 مئی کے بعد حالات ٹوٹلی چینج ہو گئے، اور اس کے بعد اب آ کر کچھ اور اپوزیشن کے اتحاد بننے جا رہے ہیں اور بن چکے ہیں، جس کو محمود اچکزئی صاحب لیڈ کر رہے ہیں. آپ کس سائیڈ پر ہیں؟ آپ حکومت کے اتحاد کے طرف ہیں یا پھر اپوزیشن کے اتحاد کو آپ صحیح سمجھتے ہیں؟ دیکھیے ہم تو اس وقت تک حکومت کا ایز فار ایز ووٹ ہمارا کنسرن تھا تو ہم نے ان کو ووٹ دیا. جب اتحادی جماعتوں کی میٹنگ ہوتی ہے تو ہمیں بلایا جاتا ہے، لیکن ہمارا ایک نیوٹرل سٹانس ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کے لیے بہتر ہو، جو پاکستان کی ماحول بہتر کرنے کے لیے بہتر ہو، ہم اس طرف زیادہ باتیں کرتے ہیں. جہاں پر تنقید کرنی ہوتی ہے ہم کھل کے تنقید بھی کرتے ہیں. یعنی میں نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے بھی جب یہ گندم کا مسئلہ اٹھا تھا تو میں نے تقریر کی، اور دیگر معاملات میں بھی حکومت کو جو کچھ کہہ سکتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں. اپوزیشن جو ہے وہ مطلب سوائے احتجاج کے مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، اور مجھے نہیں لگتا کہ موجودہ صورتحال میں کوئی ایسا اتحاد بنے گا جو کہ بڑا ایک مثبت اتحاد ہوگا، کیونکہ ہر جماعت اس وقت سمجھتی ہے کہ ہمیں آگے لگایا جائے اور باقی ہمارے پیچھے لگ جائیں، چاہے وہ JUIF ہو یا جماعت اسلامی ہو یا PTI ہو. یہ کسی کا بغل بچہ بننا پسند نہیں کریں گے. تو آپ اس اتحاد کی کوئی دیکھتے نہیں ہیں کہ ابھی اس میں کوئی کامیابی ہوگی؟ اچکزئی صاحب کوششیں کر رہے ہیں، اور اس وقت بانی PTI نے بھی ان کو یہ دے دیا اختیار کہ وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں، جو کہ یہ بھی امید کی جا رہی ہے کہ شاید نیکسٹ ویک سے ملاقاتیں بھی شروع ہو جائیں گی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس اتحاد سے کچھ نکلنے والا ہے؟ نہیں، مجھے ایسے تو نہیں لگتا کہ فوری طور پہ اس اتحاد سے کچھ نکلے گا. لازمی بات ہے جتنی مضبوط اپوزیشن ہوگی اتنا ان کا ویٹ ہوگا. لیکن اپوزیشن کا ویٹ چلے اندر بھی ہوتا ہے باہر بھی ہوتا ہے اسمبلی کے. لیکن ابھی اس وقت اسمبلی کے اندر تو حکومت کمفرٹیبل ہے نا، ان کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جب تک کہ کوئی بڑا اتحادی ان کو چھوڑ کر نہ چلا جائے. MQM نہ چھوڑ دے، پیپلز پارٹی والے نہ چھوڑ دیں، یا کوئی اور ایسی جماعتیں نہ چھوڑ دیں کہ ان کی سمپل میجورٹی ختم ہو جائے. اس کے علاوہ تو اندرونی طور پہ تو سوائے شور شرابے کہ ان کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور وہ بھی مجھے خوشی ہوئی ہے اس دفعہ کہ یار جو ایک قومی مسئلہ تھا اس پہ سب نے بڑے احسن طریقے سے ریزولوشن پاس کی. رائٹ. ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ آپ پل کا کردار ادا کرتے ہیں، کبھی میسنجر بن کے، کبھی میڈیوکر بن کے، کہ PTI کے بانی کو بھی آپ جانتے ہیں، اور دوسری طرف بھی آپ کے اچھے رابطے ہیں. تو کیا کبھی آپ کے ذریعے سے کوشش کی گئی ہے، یا آپ نے بذات خود کوشش کی ہے اس ملک کی خاطر کہ بات چیت کو آگے بڑھایا جائے اور بات کو کسی نتیجہ خیز موڑ پر لایا جائے؟ دیکھیے، میں نے ہمیشہ اس وقت بات کی ہے جب میں سمجھ رہا تھا کہ اب ہمیں نقصان ہو رہا ہے جس سے پاکستان کو نقصان ہوگا. اور یہ 90s سے لے کر یعنی یہ معاملات شروع ہوئے، اور 5 مارچ کو میری پہلی ملاقات ہوئی تھی 2021 یا 22 تھا، 21 ہوگا میرے خیال میں، جب حکومت ختم کی گئی تھی، رجیم چینج ہوا تھا. تو مجھے معلوم ہو گیا تھا، لیکن مجھے یہ بھی نظر آ رہا تھا اس وقت کہ اگر اس طرح سے سٹنگ حکومت کو ہٹایا گیا تو پاکستان کو اور پاکستان کی سیاست کو آگے بہت نقصان ہوگا. یہ تو میں ایک نوشہ دیوار تھا جو نظر آ رہا تھا سامنے، لیکن شاید زیادہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا، وہ سمجھ رہے تھے. اس وقت میں نے یہ تجویز دی تھی کہ الیکشنز کروا دیں، بجائے اس کے کہ ایک بھونڈے طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ پیش کیا جائے. اور جو اتحادی جماعتیں تھیں اس وقت PTI کی، وہ بھی یہی چاہ رہی تھیں کہ کسی طریقے سے وہ نہ کیا جائے جو کہ ہونے جا رہا ہے. اور میں اس میں ان کا نام نہیں لیتا کیونکہ کوئی کانفیڈینشیل چیزیں ہوتی ہیں. تو اس وقت میں نے کوشش کی تھی، اور اس کے بعد حکومت جب ختم ہو گئی اس وقت بھی کوشش کی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کو اور خان صاحب کو کسی طرح سے قریب لایا جائے تاکہ ایک ماحول جو ہے وہ بہتر ہو، محاذرائی ختم ہو. تو رکاوٹ کیا رہی ہے آپ کی جو بات چیت دونوں طرف ہوتی رہی؟ رکاوٹ کیا رہی؟ دن بدن حالات اور جو معاملات تھے وہ بدتر کیوں ہو گئے؟
اب میرے خیال رکاوٹ زیادہ خان صاحب کی طرف سے بھی رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو میں نہیں کہتا کہ اتنی رکاوٹ تھی، لیکن ایک موقع ایسا بھی تھا کہ جب میٹنگ ایک طے بھی ہو گئی تھی بڑے سینئر لیول پہ، 2 میٹنگز ایوان صدر ہونے کے بعد خان صاحب کی ایک میٹنگ طے بھی کروا دی تھی، اور اگر وہ میٹنگ ہو جاتی شاید حالات تبدیل ہو جاتے، لیکن اس پہ پہلے تو خان صاحب نے انکار کر دیا اس ملاقات سے، جو پھر انہوں نے کہا اچھا ہم سوچیں گے، لیکن اسی دن پھر وہ 3 نومبر ہو گیا جب گولیاں چل گئیں وزیر آباد ان کے جلسے پہ، تو اس کے بعد پھر ایسا ماحول ہو گیا کہ ہر کوئی پیچھے ہٹ گیا اس معاملے سے۔ اچھا، یہ جو آپ رجیم چینج کے حق میں آپ بھی نہیں تھے، آپ نے کہا کہ آپ نے بھی یہ مشورہ دیا تھا، یہ تجویز دی تھی کہ یہ نہ کیا جائے، الیکشن کروا دیے جائیں، تو پھر یہ تجویز آپ نے دی کس کو تھی اور یہ مانی کیوں نہیں گئی تھی؟ اس کے پیچھے کون تھا؟ دیکھیں اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ جو خرابی پیدا کی تھی وہ پی ٹی آئی نے پیدا کی تھی، اور مشورے ایسے دیے گئے تھے بانی کو، عمران خان صاحب کو، کہ وہ مانے نہیں، کیونکہ جب ان کی اور ان کے آپس میں مذاکرات ہوئے تھے 21 مئی کو، تو 25 کو انہوں نے لانگ مارچ بلائی ہوئی تھی، تو انہیں کہا گیا تھا کہ یہ آئی ایم ایف کی جو پہلا راؤنڈ ہے جب گزر جائے گا تو اس کے بعد حکومت کو ختم کر کے اور پھر آگے الیکشنز بلا دیے جائیں گے، تو آپ اپنی 25 مئی کو جو آپ نے بلائی ہوئی ہے لانگ مارچ، اس کو تھوڑا سا آگے پوسٹ پون کر دیں گے۔ وہ 25 اور 29 کے درمیان ٹائم دیا ہوا تھا، 25 کا اعلان ہو گیا تھا، لیکن بجائے اس مشورے پہ، اور اس میں ان کے اسپیکر ہاؤس میں میٹنگز بھی ہوئی تھیں جس میں نون لیگ بھی تھی اور پی ٹی آئی بھی تھی، اور کچھ معاملات طے ہوئے تھے، لیکن بجائے اس کو کہ آگے کرنے کے، اس کو پیچھے کر کے 25 کو ہی بلا لی گئی، اور سارے مذاکرات جو ہے وہ خراب ہو گئے۔ اگر وہ بھی مان لیا جاتا تو، کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کی پوزیشن اتنی اسٹرانگ نہیں تھی، اور وہ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ اگر ہم الیکشن میں چلے جائیں تو شاید ہمیں نقصان ہو جائے، یا کوئی اور وجوہات ہوں گی، مجھے بتایا تو نہیں کیا وجوہات تھیں، لیکن انہیں کہا گیا تھا کہ اس کو آپ اگر آگے لے جائیں تو ہم آگے چل کر بیٹھ کر اس کا حل نکال لیں گے۔ ابھی جو حالات ہیں، کوئی اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی یہ حکومت جانے والی ہے، اور پی ٹی آئی کسی کے ساتھ، اور خاص کر پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت، ایک نئی حکومت بننے جا رہی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے حالات ہیں اور ہو سکتا ہے یہ ممکن ہے؟ ممکن تو ہر چیز ہے سیاست کے اندر، ناممکن تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این مل سکتی ہے تو دنیا کی کوئی بھی 2 پارٹیاں آپس میں مل سکتی ہیں، اور اگر جن کو خان صاحب نے ووٹ نہیں دیا جب وہ اسمبلی میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، ظفر اللہ جمالی کو، جو ان کے ساتھ کولیگ بھی رہ چکے، کولیگ ان دا سینس کہ اسٹوڈنٹ ایک ساتھ رہے دونوں ایچ ایس این میں، اور بڑا ایک دوسرے کو چاہتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس وجہ سے ان کو ووٹ نہیں دے رہا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ جو چودھری صاحبان ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں۔ تو اگلے کچھ دنوں کے بعد وہی چودھری صاحبان ان کے خان صاحب کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور ایک صوبہ پورا چلا رہے تھے۔ تو سیاست کے اندر مطلب کوئی اصول، کوئی پرنسپل جو ہے نا وہ کم سامنے آتے ہیں، صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارا مفاد اس وقت کیا ہے، یا ہمیں کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم کوئی کیا کریں۔ حکومت کی تبدیلی تو اس دیکھ لیے رہے ہیں، میں پیپلز حکومت پارٹی کی اور تبدیلی، جی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل جائیں تو حکومت بنا سکتے ہیں، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ نہیں، تو آپ کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہو سکتی ہے؟ تبدیلی مطلب جو حالات جس طرح سے جا رہے ہیں اس میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس لیے حکومت کو کرنا پڑے گا کہ ایسے اقدام کریں جس سے کہ پبلک سیٹسفائی ہو، جس سے کہ معاملات صحیح ہوں۔ جماعت اسلامی کے دھرنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ حمایت کرتے ہیں؟ جماعت اسلامی اس وقت دھرنا دیے بیٹھی ہے، گو کہ وہ ایک عوامی مسائل پر ہیں اور بالکل رائٹ پر بھی ہیں، جو حالات چل رہے ہیں، آپ نے بھی کہا کہ جو حالات چل رہے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ایک تو ہے نا کہ آپ اس کا کوئی حل نکالیں، ایک ہے کہ آپ ایک پبلک سینٹیمنٹ کو دیکھ کر آپ کہیں جی ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، اور ہر کوئی چاہتا ہے یہ، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس وقت لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنے حلقے کے عوام کے ساتھ کھڑے ہو کر اور کہیں کہ حکومت جو اقدام کر رہی ہے اور یہ بجلی کے بل، لیکن کیا حکومت کے پاس اختیار ہے ان کو ٹھیک کرنے کا،
جب تک کہ وہ میجر سٹیپس نہ لیں آئی پی پیز کے حوالے سے، وہ معاہدے منسوخ کریں یا ان کا فرانزک جو ہے وہ آڈٹ کروائیں اور دیکھیں کہ کس نے کتنے پیسے فضول میں لیے. یعنی کہ 452 ارب روپے جو ہے وہ ہم اکٹھے کرتے ہیں سارے سیلریڈ کلاس کے ٹیکس سے، اور اس سے زیادہ ہم دے دیتے ہیں ان کو آئی پی پیز کو. تو وہ معاہدے انٹرنیشنل معاہدے ہوئے ہوئے ہیں. ہر حکومت نے، میرے پاس لسٹ ہے پوری کہ کس حکومت نے کتنے آئی پی پیز کیے. ہر حکومت نے وہ آئی پی پیز اپنے مفاد کے لیے کیے، ملک کے مفاد کے لیے نہیں کیے. تو کیا کول کے پروجیکٹ اٹھا کے تو سائی وال میں لگا دیا. جب دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا پورٹ کہاں ہے اور آپ اس سے 1500 کلومیٹر دور جو ہے وہ پلانٹ لگا رہے ہیں جہاں پہ آپ کو کول لے کر آنا پڑے. تو بہت سی غلطیاں ہر حکومت نے کی ہیں، اب اس کا ازالہ کرنا پڑے گا کسی نہ کسی طریقے سے. تو یہ آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے ہیں، کیا پھر یہ انٹرنیشنل کورٹس میں حکومت کو لے کے جانا چاہیے، یا پھر یہ معاہدے ختم ہو سکتے ہیں ایک نئے ایگریمنٹ کی صورت میں؟ نہیں، کہ ایسے تو مجھے بظاہراً تو نظر نہیں آتا، کیونکہ سارے انٹرنیشنل معاہدے ہیں. انٹرنیشنل معاہدوں کو آپ کیسے کریں گے؟ لیکن ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ گفتگو کر کے ان کو سمجھا سکتے ہیں، ان کو فرانزک آڈٹ کروائیں، ان کو کہیں آپ نے اتنے اربوں روپے بغیر بجلی پروڈیوس کیے. یعنی دیکھیں نا، آپ کی ٹوٹل ڈیمانڈ جو ہے وہ لیٹ سے کہ 25,000 میگا واٹ ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے لگا دیے 40,000 میگا واٹ. ٹرانسمیشن آپ کے پاس صرف 29,000 کے لیے ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس ٹرانسمیشن کی لائنز ہی نہیں ہے. تو کیوں لگوایا؟ جس نے لگوایا ان کو سزا دینی چاہیے. وہ تو دور کی بات ہے، چلیں یہ پروڈکشن تو دور کی بات ہے. پروڈکشن تو ایک الگ بات ہے کہ پروڈکشن اتنی ہو رہی ہے یا اتنی وہ ایگریمنٹ کر لی ہے، لیکن کیپیسٹی چارجز بھی ہے کہ اگر آپ بجلی نہیں بھی خریدیں پھر بھی آپ کو کیپیسٹی چارجز دینے ہیں. یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں سی پیک کے معاہدے بڑے اچھے ہیں، لیکن سی پیک کے معاہدے بڑے مہنگے معاہدے ہیں سارے. وہ بھی چائنا نے پاکستان کو ہیلپ کیا ہے، قرضے انہوں نے اپنے بینکوں سے لیے ہیں اور انہی بینکوں کو انہوں نے وہ قرضے معاف کرنے ہیں. ہر پروجیکٹ جو لگایا گیا اس میں سوائے اس کے کہ جو انہوں نے پاکستان کی ہیلپ کی ہے، اس میں 17 سے 24% تک وہ اپنا ریٹرن آن انویسٹمنٹ لے رہے ہیں. تو وہ کوئی فری کے معاہدے نہیں ہیں جو ہم کہتے ہیں جی کہ بڑے اچھے معاہدے ہیں. ان معاہدوں میں بھی غلطیاں ہوئی ہیں بہت سی. تو یہ پاور پلانٹ لگائے گئے کول کے اور دیگر جو بغیر دیکھے سوچے سمجھے کہ ہم کیوں کول کے لگا رہے ہیں، ہم ہائیڈل کو کیوں نہیں ڈیولپ کر رہے ہیں، ہم پانی سے کیوں نہیں بجلی بنا رہے جو سب سے سستی ہے، ہم کیوں تھرمل سے بنا رہے ہیں، کیوں کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں، جبکہ ہم کالا باغ ڈیم چلو تو نہیں کر سکے، بدقسمتی ہماری، وہ اس میں ہر کسی کا قصور بھی ہوگا. لیکن بادشاہ ڈیم ہو گیا اور 700 پروجیکٹ ایسے لگ سکتے ہیں. نیلم جیلم ہو گیا، وہ نیلم جیلم جب تیار ہو گیا تو بعد میں سوچا جی ٹرانسمیشن تو ہے ہی نہیں، پھر $300 ملین لگایا ٹرانسمیشن لائنز بچھانے کے لیے. تو یہ ایسے معاملات کیے گئے اور ان میں ہر کسی میں یہ دیکھا گیا کہ ذاتی طور پر ہمیں کتنی کمیشن ملے گی، کتنا مفاد ہوگا، کتنا فائدہ ہوگا. تو پھر تو یہ تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کے تو ملک کی گریبان کو ایسی پکڑنا تیسی پھر چاہیے. گئی، عوام کی ایسی تیسی پھر گئی. لازمی بات ہے، میں تو کہہ رہا ہوں ان کو سزا دینی چاہیے. یہ کوئی ان کا قصور نہیں ہے جنہوں نے پلانٹ لگائے، یہ ان کا قصور ہے جنہوں نے اجازت دی، کیونکہ ان کو زیادہ معلوم تھا کہ ہمیں ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت. یہ تو ہر دور میں ہی ہوئے ہیں، پی ایم ایل این کے دور میں ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کے دور میں ہوئے ہیں. پوری لسٹ ہے میرے پاس. ہاں، جنرل مشرف کے دور میں ہوا ہے، جنرل باجوہ کے دور میں ہوا ہے، اپنا مارشل لاز کے دوران ہوا ہے. 94 سے یہ معاملہ شروع کیا ہے پیپلز پارٹی نے. جی ٹھیک ہے. اچھا، یہ اس کے بعد وہ انہی کی حکومت آئی تو رینٹل کے پلانٹ لے آئے، اور رینٹل کے پلانٹس اتنے تھے کہ ایڈوانس پیسے لے کر اور پھر ان کو واپس جانا پڑا. تو ترکی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں پتہ نہیں کتنے $100 ملین کے جو ہم پہ وہ دینے پڑنے تھے تو انہوں نے معاف کیے ہمارے. جی ٹھیک ہے. لاسٹ کوسچن ہے میرے پاس آپ کے لیے کہ آپ کے حلقے کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے اور شوکت بسرا صاحب وہ یہ الزام لگاتے ہیں آپ کے اوپر کہ وہاں پر بھی دھاندلی ہوئی ہے، تو آپ اس کے اوپر کیا کومنٹ کریں گے؟ میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. وہ مطلب جس کو اپنے والد کی قبر کا نہ پتہ اور میرے والد کی قبر پہ جا کے
دعا کر رہا ہو تو اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ نہیں، اس کی وضاحت کر دیجئے گا کہ یہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس نے میرے والد کی قبر پہ جا کے پریس کانفرنس کرنے کی کوشش کی تھی، تو ان سے یہ پوچھ لینا کہ ان کو اپنے والد کی قبر پتہ ہے کہاں پر ہے، کہ دوسروں کے والد کی قبروں پہ آپ جا رہے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ اس وقت اعجاز الحق صاحب ملکی سیاست پر بھی بات کر رہے تھے، عوامی مسائل پر بھی بات کر رہے تھے، اور حکومتی وہ اقدامات جو کل کو ملک کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں اس کے اوپر حکومتوں کی توجہ چاہتے ہیں کہ اس وقت حکومتوں کو توجہ چاہیے کہ وہ ان کے اوپر معاملات کو حل کرے، اور خاص کر آئی پی پیز کے حوالے سے جو انہوں نے ہوش ربا انکشافات پہلے بھی سامنے آ چکے ہیں اور ابھی بھی انہوں نے ذکر کیا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔